व्हाट व्हाट द इससे पहले कि वो आगे भी कुछ कहता, अपने माँ बाप का ख्याल करते उसने ज़ुबान अपने दांतों तले दबा ली थी, मगर उसके चेहरे के आसार में कोई फ़र्क नहीं आया था। उनसे अब भी ज़िद्द हठधर्मी झलक रही थी। गुस्से की वजह से उसके चेहरे के खूबसूरत नकूश सुर्ख हो चुके थे। व्हाट नॉनसेंस बाबा, ये आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? वो हाथ मारकर कांच का गिलास ज़मीन पर गिरा चुका था। मुलाजमा काम कर रह गई। गिलास टुकड़े टुकड़े होता ज़मीन पर फैल गया था। मुलाजमा काम कर वहाँ से भागी थी। ईसा, बदतमीज़ी मत करो, चुपचाप यहाँ बैठकर मेरी बात सुनो। अरे क्या बात सुनूँ मैं? हाँ, क्या बात सुनूँ मैं आपकी? यही कि मैं आपकी भांजी से निकाह कर लूँ। इस सारी दुनिया में मेरे लिए बस वही जहल और ओल्ड फैशन लड़की बची है। आपकी भांजी में है ही क्या? ईसा, उसके मामले में ज़बान संभाल कर बात करो। कुछ गलत तो नहीं कह रहा बाबा? आपकी भांजी की तारीफ़ इन्हीं लफ्ज़ों में कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा खूबसूरत और आला अल्फाज नहीं है मेरे पास आपकी भांजी के लिए। इम्तियाज़ साहब उसे घूरे जा रहे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि लाड़ प्यार ने ईसा को ना सिर्फ बिगाड़ दिया था, बल्कि बदतमीज़ और मुंह ज़ोर भी बना दिया था। ईसा के मुंह में जो आता था वो बोल दिया करता था। बोलने से पहले उसने कभी कोई बात सोची नहीं थी कि ये बात बोलने से क्या नुकसान होगा, ये बात बोलने से क्या फ़ायदा होगा। बस उसके जहन और ज़ुबान पर जो बात आती थी वो तीर की तरह उसके मुंह से निकल भी जाती थी। इम्तियाज़ साहब का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख हुआ था। दूसरी तरफ अमीना बेगम बस बेचारी निगाहों से बाप बेटे को देख रही थी, जो एक दूसरे को गुस्सा भरी निगाहों से घूर रहे थे। बहरहाल जो भी हो बाबा, मेरी तरफ से इनकार है। मैं किसी हाल में भी बहारे से शादी नहीं करूँगा। हद है भाई, इतनी बड़ी दुनिया है मेरे लिए, मुझ जैसे के लिए जिसके पीछे हज़ारों लड़कियां मरती हैं, जिसके पता नहीं कहाँ कहाँ से रिश्ते आ चुके हैं। उसकी शादी मेरे बाबा किससे करवाने का बोल रहे हैं? इससे पहले इस बहारे से ही क्या आपकी भांजी में खाली खोली सूरत, ना दिमाग है ना अक्ल पढ़ी लिखी है, ना बात करने तक का तो ढंग नहीं है आपकी भांजी में। आप जानते हैं कि अगर मेरी उससे शादी हो गई तो वो कितनी जगहों पर मेरी बेइज्जती कर पाएगी। ज़ुबान संभाल कर बात करो ईसा, उसके मामले में मैं अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। इम्तियाज़ साहब दहाड़े थे। क्यों बाबा, क्यों मेरी शादी आप उस लड़की से करवा सकते हैं? आप उसके बारे में फिर भी कुछ नहीं सुन सकते? आपकी भांजी पढ़ी लिखी नहीं है। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया हूँ। क्या उसका और मेरा जोड़ बनता है? खुद सोचे बाबा, आला कपड़ों में टॉट का पैबंद अच्छा नहीं लगता। वो दिखता है वो भले आपकी भांजी है, मगर वो मेरे टाइप की नहीं है। हद हो गई, इतना पढ़ा लिखा लड़का शादी करेगा उस अनपढ़ से? अमीना बेगम उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर अमीना बेगम को भी अंदाज़ा हुआ था कि ईसा के ज़ुबान के आगे वाकई बहुत बड़ी खंदक थी। वो वाकई कुछ बोलने से पहले लम्हे को भी नहीं सोचता था कि क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। अमीना, अपने बेटे को समझा दो कि मेरी भांजी के बारे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल मत करे। और ये क्यों उसे बार बार अनपढ़ अनपढ़ कह रहा है? क्या तुमने उसे नहीं बताया कि वो अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़ी लिखी है? वो भी पढ़ रही है, ग्रेजुएशन हो चुका है उसका। इम्तियाज़ साहब की बात पर ईसा ने मुड़कर इम्तियाज़ साहब को देखा था। दूसरे लम्हे वो ज़ुबान अपने दांतों तले दबा गया था। हाँ, पढ़ी लिखी है, मगर मैं तो जब गया था तब तो मैं जानता हूँ। तुम क्या सोच रहे हो ईसा? बचपन से तुम्हारी मंग है। बहारे मेरी बहन पेट से थी जब मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहारे को मांग लिया था। 18 साल से तुम्हारे नाम पर बैठी है। तुम 7 साल के थे उस वक्त जब बहारे पैदा हुई थी। ओह नो, फॉर गॉड सिक बाबा, आपने मेरा रिश्ता मांगा था या मैंने मांगा था? वो उनकी तरफ मुड़ते सवालिया लहजे में उससे पूछ रहा था। इम्तियाज़ साहब ने गहरी सांस भरते उसका चेहरा देखा था। जाहिर सी बात है, तुम इस टाइम 7 साल के बच्चे थे। ईसा, मैंने ही तुम्हारा रिश्ता मांगा था, तो आप ही मना कर दें। आपकी गलती है ना कि आपने उसका रिश्ता मेरे लिए मांगा। अरे आपको सोचना तो चाहिए था ना, कहाँ आपका बेटा और कहाँ आपकी बहन की बेटी। इम्तियाज़ साहब का चेहरा सुर्ख हुआ था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने बेटे के मुंह पर टेप चढ़ा दें। खैर, मैं यही चाहता हूँ कि आप इस निकाह से इनकार कर दें। निकाह से इनकार तो किसी सूरत भी नहीं होगा साहबजादे, इम्तियाज़ साहब मुस्कुराते हुए बोले थे।
امتیاز صاحب کی چیلنجنگ مسکراہٹ دیکھ عیسیٰ کے لبوں سے مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے لے کر تمہاری ہے، جب سے وہ پیدا نہیں ہوئی تھی، جب سے وہ تمہاری، اور ہمارے خاندان میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ وہ تمہاری منگ تھی، تمہارے نام پر تھی تو تمہاری ہوگی۔ اسے اگر کسی کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوگا تو وہ تم ہوگے، تم ہی اس کے شوہر بنو گے۔ امتیاز صاحب کی بات پر عیسیٰ نے ان کا چہرہ یوں دیکھا تھا جیسے ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ بابا، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کون سے زمانے میں جی رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بابا، مجھے آپ کی بانجی سے شادی نہیں کرنی۔ میں کوئی لڑکی نہیں، لڑکا ہوں۔ اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق مجھے ہے۔ مجھے تمہاری پسند اور تمہاری کسی بھی چیز پر کوئی بھروسہ نہیں ہے عیسیٰ۔ تم نے پسند بھی ایسی کی ہوگی جو پسند کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگی، اس لیے تم سے پسند کرنے کا حق میں چھینتا ہوں۔ تمہاری شادی بہارے سے ہوگی، صرف اور صرف بہارے سے۔ امتیاز صاحب کے لہجے میں سختی اتر آئی تھی۔ وہ حتمی لہجے میں عیسیٰ اور امینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ رخصتی جب تم چاہو گے تب ہو جائے گی، مگر ابھی صرف اور صرف نکاح ہوگا۔ تم دونوں سوچ کر مجھے بتا دو، میں نکاح کی تاریخ طے کر دوں گا۔ وہ کہتے کندھے پر شال جھٹکتے اٹھنے لگے تھے، تب عیسیٰ کی بات نے انہیں پتھر کا کر دیا تھا۔ تو پھر میری بات بھی کان کھول کر سن لے بابا، میں آپ کی بھانجی سے کسی قیمت پر شادی نہیں کروں گا۔ جب مجھے آپ کی بھانجی پسند ہی نہیں تو میں اسے شادی کیوں کروں؟ میرے پاس بھلا لڑکیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ میرے لیے دنیا کی آخری لڑکی بھی اگر آپ کی بھانجی ہوئی تو میں تب بھی آپ کی دبو بھانجی سے شادی نہیں کروں گا۔ ہے ہی کیا آخر آپ کی اس بھانجی میں جو آپ اتنے لائق فائق بیٹے کی شادی اس سے کروا رہے ہیں؟ اس دنیا میں بھلے بہارے جیسی کئی اور لڑکیاں ہوں یا بہارے اکیلی ہو، تب بھی تمہاری شادی میں بہارے سے ہی کرواؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم جیسی ٹیڑھی ہڈی کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا۔ میری بانجی نفیس طبیعت اور معصومیت کے مزاج کی حامل ہے، وہ تمہیں سنبھال لے گی اور جلدی تمہیں اپنے رنگ میں رنگ لے گی۔ ان کی بات پر عیسیٰ کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہا تھا۔ امتیاز صاحب کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ لڑکا حد سے زیادہ بدتمیز ہو چکا تھا۔ کیا کہا؟ میں بہت جلد آپ کی بھانجی کے رنگ میں رنگ جاؤں گا۔ کوئی کلر پینٹ کرنے والی ہے وہ جو مجھے بھی اپنے جیسے رنگ میں رنگ دے گی؟ تو آپ کے لیے عرض ہے بابا، مجھے اس کے رنگ میں نہیں رنگنا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، میں اپنے اسی رنگ کے ساتھ مطمئن ہوں، مجھے اس کے رنگ میں نہیں رنگنا۔ اور آپ کے اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اسی سے شادی کروں گا۔ وہ امریکہ میں اپنے پیرنٹس سے بات کر لے گی، پھر ہم امریکہ جا کر شادی کر کے واپس آ جائیں گے۔ امریکہ کی لڑکی کے بارے میں سن کر امتیاز صاحب کا چہرہ خون رنگ ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ کرسی سے اٹھتے اپنے دونوں ہاتھ کرسی کی ہتھی پر مار گئے تھے۔ بس عیسیٰ، بس، بہت سن لی میں نے تمہاری۔ اب تمہاری ایک بھی بدتمیزی میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھے تم؟ وہ اتنی زور سے دہاڑے کہ عیسیٰ سنجیدہ ہوا تھا۔ یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے عیسیٰ، تمہارا نکاح صرف اور صرف بہارے سے ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی لڑکی بھی تمہاری بیوی نہیں بنے گی۔ تم بول رہے تمہیں یاد دلا دوں گے، تم میرے ٹکڑوں پر پلتے ہو۔ اگر تم سے اپنا سب کچھ لے لوں گا تو تمہارے پاس امریکہ جانے کا کوئی ٹکا بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سڑک پر آ جاؤ گے تم، بات کرتے ہو بڑی بڑی، جتنا کہہ رہا ہوں نا اتنا کرو۔ بابا، میں آپ کا بیٹا ہوں، تم بیٹو اسی لیے تمہاری بھلائی دیکھ رہا ہے۔ امریکہ کی لڑکی جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوتی وہ تمہاری کیا ہوگی؟ بابا، آپ جولیٹ کے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتے۔ جولیٹ کون؟ جولیٹ انہیں اپنے بیٹے کی پسندیدہ لڑکی کا نام سن کر ہی غصہ آ چکا تھا۔ مطلب کہ ان کا بیٹا جس کو پسند کرتا تھا وہ لڑکی مسلمان بھی نہیں تھی۔ دیکھ رہی ہوں آمینہ بیگم اپنے بیٹے کی حرکتیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر یہ عیسائیوں کی لڑکی کو شادی کر کے ہمارے گھر میں لانا چاہتے ہیں۔ بھول گئی ہو کہ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہوتا، سمجھاؤ اپنے بچے کو۔ بابا، وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے، جانتا ہوں تمہاری پسندیدہ لڑکی کیسی ہوگی۔ میرا آخری فیصلہ یہ، اور آخری بار کہہ رہا ہوں، میں تم دونوں ماں بیٹوں سے اگلے آنے والے جمعے کو بہارے کا اور عیسیٰ کا نکاح ہے۔ اسے جب تک تیار کرو میں شادی نہیں کروں گا۔ بابا، بہارے سے ٹھیک ہے، پھر روڈ پر آ جانا، کیونکہ میں اپنے سارے دیے ہوئے آسائشات تم سے واپس لے لوں گا۔ پھر تم دیکھنا تم ایک دن بھی اپنے بس پر نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کھینچ کر
عیسیٰ کے منہ پر جوتا دے مارا تھا۔ عیسیٰ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ عیسیٰ نے زخمی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں آپ کی اس اولڈ فیشن بھانجی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھیے گا کہ آپ کی بھانجی میرے ساتھ خوش نہیں رہے گی، کیونکہ میں اسے خوش رہنے نہیں دوں گا۔ تم سے اتنی اچھی امید مجھے کبھی تھی بھی نہیں۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں میری بھانجی نصیب ہوگی، ورنہ میری بھانجی تو بہت بد نصیب ہے جو اسے تم جیسا بندہ ملے گا۔ لیکن پھر بھی میں اس کے نصیب کے لیے دعا کروں گا، ہو سکتا ہے وقت کے کسی پہر تم سدھر جاؤ۔ امتیاز صاحب مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ ان کی مسکراہٹ میں اپنے بیٹے کے لیے افسوس ہی افسوس تھا۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بھانجی کے لیے میں صحیح جوڑ نہیں ہوں، تو آپ کسی اور اچھے لڑکے کو دیکھ کر اس کی شادی اسے کیوں نہیں کرتے تھے؟ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے عیسیٰ۔ تمہاری بیوی اگر کوئی بنے گی تو میری بھانجی ہی ہوگی، ادروائز کوئی بھی لڑکی تمہاری بیوی نہیں بنے گی، میں بننے ہی نہیں دوں گا۔ وہ کہتے وہاں سے جانے لگے۔ میں آپ کی بھانجی کو کبھی خوش نہیں رکھوں گا، اسے میری طرف سے کبھی کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ عیسیٰ کی بات سنتے امتیاز صاحب کے قدم رکے تھے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اسے خوش رکھے، اللہ اسے خوش رہے گا۔ تم چھوڑو، وہ کہتے شال اپنے کندھوں پر جھٹکتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ امتیاز صاحب نے مسکراتے ہوئے بہارے کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بہارے سنے اپنی مرحوم بہن کی خوشبو آتی تھی۔ وہ بہارے سے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی گل سے کیا کرتے تھے۔ گل ان کی لاڈلی چھوٹی بہن تھی۔ گل کے تمام لاڈ وہی اٹھاتے تھے۔ آج سے 2 سال پہلے گل ایک کار حادثے میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، جس کے بعد امتیاز صاحب بہارے کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ بہارے کو کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ بہارے کا باپ بہارے کے 1 سال کے ہوتے ہی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ امتیاز صاحب نے گل کو اپنے ساتھ لانے کی بہت کوشش کی، مگر گل کبھی بھی ان کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہوئی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے گل اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ پیچھے بہارے کا کوئی نہیں بچا تھا، اس لیے وہ بہارے کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، کیونکہ بہارے نے تو عمر بھر انہی کے گھر رہنا تھا نا۔ ان کے بیٹے کی منگ جو تھی، انہیں آج بھی وہ وقت یاد تھا جب گل پیٹ سے تھی اور انہوں نے گل کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے ان کا ماتھا چومتے وہ بات کہی تھی جسے سنتے تمام افراد حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ گل، تم مجھے سب سے زیادہ پیاری ہو، میں تم سے رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں میں مانتا ہوں بہن بھائی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، مگر میں بعد میں بھی اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں آج یہ بات سب کے سامنے تم سے کہتا ہوں کہ آنے والا میرا جو بھی ہو، اگر وہ میری بھانجی ہوئی تو میرے عیسیٰ کی مانگ ہوگی۔ بڑے ہونے کے بعد ہم عیسیٰ کی اور اس کی شادی کریں گے۔ امتیاز صاحب کی بات سنتے گل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، اور وقت نے ان کی بات کا پاس رکھ لیا تھا۔ گل کو ایک گل گھوتھنی سی بچی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے امتیاز صاحب کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھی۔ وہ ہو ان کی لاڈلی بہن جیسی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہارے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بڑے ہوتے ساتھ ہی وہ اسے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگ گئے تھے، اور آج وہ اپنے بیٹے سے اس کی زندگی جوڑنے والے تھے۔ بہارے بھیگی نگاہوں سے مسکرائے تھے۔ تم خوش ہو نا میرے بچے؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھ رہے تھے۔ جی ماموں، جب تک آپ ہیں تب تک میں خوش ہوں۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتی نرمی سے ان کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ امتیاز صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکرائے تھے۔ تم جانتی ہو بہارے، تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو بہو میری گل کی کاپی۔ ان کا لہجہ نم ہوا تھا۔ آج بھی انہیں اپنی لاڈو بالی بہن یوں ہی یاد آتی تھی۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ان کی چھوٹی بہن، جس کے امتیاز صاحب نے دنیا میں سب سے زیادہ لاڈ اٹھائے تھے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اپنی ماں کے ذکر پر بہارے کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ امتیاز صاحب اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھ گئے تھے۔ نانا میرے بچے، روتے نہیں ہے، تیری ماں کے بعد تو پہلی ہے جس کی آنکھوں میں آنسو امتیاز نہیں دیکھ سکتا، اور تو روئے گی تو اس کی روح کو کتنی تکلیف پہنچے گی نا، اس لیے رو مت۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ ایک شرط میں نہیں روں گی ماموں، وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ ہاں بول، کون سی شرط ہے میری پیاری سی بہارے کی؟ وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ آپ بھی نہیں روئیں گے ماموں، آپ کے رونے سے تو ماموں کو زیادہ تکلیف ہوگی، وہ سب سے زیادہ آپ سے جو محبت کرتی تھی، وہ بھیگے لہجے میں کہتی امتیاز صاحب کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ اور پھر آپ شکر کیا کریں، وہ چلی گئی تو مجھے تو آپ کو دے کر گئی ہے نا، میں تو ہوں بھی ان جیسی، سمجھا کریں آپ، میں گل ہی ہوں، بہارے نہیں ہوں۔
میں گل ہوں، صرف گل ہی نہیں، مجھے بہاریں بھی بہت پیاری ہے۔ وہ شرارت سے بہارے کی ناک دبا گئے تھے۔ بہاریں مسکراتے ہوئے دوبارہ سے ان کے سینے سے لگی تھی۔ اس دنیا میں بہارے کا صرف یہی رشتہ تو اس کا اپنا تھا۔ چل میرے بچے، کل چلیں گے دونوں شاپنگ پر، اچھی سی شاپنگ کریں گے شادی کی۔ جی ماموں چلیں گے۔ بہاریں پرجوش ہو گئی تھی۔ امتیاز صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب بہارے کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ اس کی شادی ہو رہی تھی، دل بے تحاشا خوش ہو رہا تھا۔ ماما آپ ٹھیک کہتی تھی، آپ کے جانے کے بعد ماموں میرا بالکل آپ جیسے خیال رکھیں گے جیسے آپ رکھتی تھی۔ اور دیکھیں ماموں مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی محبت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں سوچتی مسکرا رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو کھولتی ان پر کنگھا پھیرنے لگی۔ کنگھا پھیرتے اس نے نرمی سے اپنے بالوں کو سہلایا تھا۔ اس کے بال بھی بالکل اس کی ماں جیسے تھے، لمبے، گھنے اور خوبصورت۔ اسے اپنے بال بے حد عزیز تھے۔ وہ سب کو چھوڑ سکتی تھی مگر اپنے بالوں پر کسی کی بری نظر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ کھڑی مسکرا ہی رہی تھی کہ ایک دھماکے سے دروازہ کھول کر عیسیٰ اندر داخل ہوا۔ اتنی زور سے دروازہ کھولنے کی آواز پر بہارے کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ کہاں ہو تم پاگل لڑکی؟ بہارے باہر آؤ۔ بہارے عیسیٰ کی دہاڑتی ہوئی آواز پر بہارے اپنے دل پر ہاتھ رکھتی باہر آئی تھی۔ جی کیا ہو گیا عیسیٰ؟ آپ ایسے کیوں چلا رہے ہیں؟ اس کا دل دہل گیا تھا۔ وہ سمجھی کچھ برا ہو گیا ہے۔ ابھی تو بس چلا رہا ہوں، اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں عیسیٰ؟ کیا کیا میں نے اور آپ کیا کریں گے؟ تم نے کچھ کیا ہو یا نہیں کیا ہو، میرے باپ نے میرے ساتھ بہت کچھ کر دیا ہے، اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ میں اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے اگر تم بھلائی چاہتی ہو تو خود سے اپنے پیارے ماموں جان کو اس رشتے کے لیے انکار کر دو، کیونکہ مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات تو سمجھیں گے، میری نہیں سمجھیں گے۔ وہ سختی سے اس کا بازو جھکڑے اس سے کہہ رہا تھا، مگر عیسیٰ میں کیسے یہ بات ماموں سے کہہ سکتی ہوں؟ اگر آپ کو اس شادی سے کوئی بھی اعتراض ہے تو آپ کہہ دینا، ماموں آپ کی بھی بات سن لیں گے۔ نہیں سن رہے تمہارے ماموں میری کوئی بھی بات، پاگل لڑکی، اسی لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں، ورنہ تمہاری شکل دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اسے بیزاری سے بولا کہ بہارے کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ میری بات سن بہارے، تمہارے پاس بہت کم ٹائم ہے۔ بابا نے اگلے جمعے کو تمہارا اور میرا نکاح رکھا ہے۔ اس سے پہلے تم بابا کو اپنے اور میرے نکاح کے لیے انکار کر دو، کوئی بھی بہانہ رکھ دو، مگر انکار کر دو، کیونکہ میں تم سے کسی حال میں شادی نہیں کروں گا۔ اور اگر یہ شادی ہو بھی گئی تو تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہو گے، کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ تم بابا کو انکار کر دو، اور اگر تم نے انکار نہیں کیا تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم 7 جنموں تک نہیں بھولو گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتا تن فن کرتے اس کے کمرے سے نکل چکا تھا۔ بہارے کے کان اب تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ وہ کیسے اپنے ماموں کا دل توڑ سکتی تھی، اس شخص کے لیے جس کی نظر میں اس کی کوئی عزت بھی نہیں تھی؟ مگر اگر آپ کہہ گئے ہیں تو عیسیٰ میں ماموں سے ضرور بات کروں گی۔ وہ اپنے سرخ پڑتے ہاتھ کو سہلانے لگی۔ عیسیٰ نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا تھا کہ اب اس کا ہاتھ بری طرح درد کر رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی چائے پینے میں مصروف تھی، جب بھی امتیاز صاحب کچھ شاپنگ بیگ پکڑے اس کے پاس آئے تھے۔ ارے میری بیٹی یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ وہ امتیاز صاحب کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ماموں۔ وعلیکم السلام، کیسا میرا بچہ؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ میں ٹھیک ماموں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، تمہیں دیکھ لیا نا، پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا ہے۔ یہ سب کس لیے ماموں؟ اس نے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنی پسند سے اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان لے کر آیا ہوں، آخر کو میری بیٹی کی شادی جو ہونے والی ہے۔ آج کل امتیاز صاحب بے حد خوش رہنے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بہارے ایک نہ ایک دن عیسیٰ کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی رہے گی، اور عیسیٰ بھی انہی کا خون تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عیسیٰ بگڑا ہوا ضرور ہے مگر برا نہیں ہے۔ بٹ ماموں، ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس کم کپڑے تو نہیں ہے، تو میری بچی تم کوئی اب سنگل تو نہیں رہو گی نا، تم شادی شدہ ہو جاؤ گی، اور ان سب کے لیے شاپنگ کی تو ضرورت ہے نا ماموں۔ آپ نے شادی تو فکس کر دیا کہ آپ نے عیسیٰ سے پوچھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟ نہایت دھیمے لہجے میں اس نے امتیاز صاحب سے کہا تھا۔
دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں امتیاز صاحب اسے جھڑک نہ دے۔ اس کی بات پر امتیاز صاحب کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ راضی ہے بہارے، تم اس کی فکر مت کرو، وہ میرا بچہ ہے، میں اس کو جانتا ہوں نا، وہ راضی ہے، بٹ ماموں آپ ان سے پوچھ تو لیتے۔ بہارے میں کہہ رہا ہوں نا، وہ راضی ہے تو کیوں ضد لگا رہی ہو اپنے ماموں سے؟ نہیں ماموں، میں تو بس ویسے ہی۔ وہ گڑبڑانے لگی تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، دیکھو بتاؤ کیسی ہے شاپنگ؟ وہ رنگ برنگے کپڑے اس کے سامنے رکھنے لگے تھے۔ ان کپڑوں کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں بھی ستائش ابھری تھی، مگر اس کا دماغ عیسیٰ کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ عیسیٰ، میں نے ماموں سے کہنے کی کوشش کی ہے، مگر اگر ماموں نہیں سمجھ رہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ خود سے کہتی امتیاز صاحب کے برابر بیٹھی تھی۔ اب وہ دونوں خوشی خوشی وہاں پھیلے کپڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ وقت پڑ لگا کر اٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے نکاح کا دن بھی آن پہنچا۔ آج کی صبح عیسیٰ کے لیے بہت خوشگوار ثابت ہوئی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر شیشے کے آگے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ امید ہے کہ بہارے صاحبہ نے اپنے پیارے ماموں جان کو اس رشتے کے لیے انکار کر دیا ہوگا، کیونکہ میڈم کے منہ سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ انکار کر دے گی۔ چلو بھائی جان چھوٹی تو لاکھ ہو پائے۔ اب کل ہی امریکہ کی ٹکٹ کرواتا ہوں، جولیٹ سے بات کرتا ہوں، یہ ذرا ابو جی کی شادی کی خواہش تو پوری کرو۔ وہ تیار ہوتا باہر آیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل سے اس نے ایک ریڈ ایپل اٹھایا تھا۔ واؤ، ایک بائٹ کرتا وہ مسکرایا تھا۔ اب وہ چلتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ امتیاز صاحب اور امینہ بیگم تیار شیار کمرے سے نکلتے باہر آئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر عیسیٰ کے لب تعریف کے لیے کھلے تھے۔ یہ تو بات تھی کہ اس عمر میں بھی اس کے ماں باپ بے حد خوبصورت لگتے تھے۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، کہاں جا رہے میرے پیارے ماما بابا؟ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کے پاس آیا تھا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کیا؟ نہیں بتائیں آپ لوگ، آمینہ تمہارا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، تمہارا نکاح ہے آج، بتایا تو تھا اور تم اب تک تیار نہیں ہوئے۔ مولوی صاحب آئے بیٹھے ہیں، جاؤ جلدی تیار ہو کر آؤ۔ امتیاز صاحب کی بات سنتے عیسیٰ کے ہاتھ سے سیب چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ نکاح نہیں ہوگا، مگر وہ نکاح ہو رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے بہارے کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ اسے بہارے پر سخت غصہ آیا تھا۔ تو تم نے منع نہیں کیا نا بابا کو؟ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ سخت قدموں سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اپنے کمرے میں آتی اس نے اپنے سائڈ ٹیبل کا خوبصورت گلدان اٹھاتے زمین پر پھینک دیا تھا۔ وہ گلدان ٹکڑے ٹکڑے ہوتے زمین پر بکھر گیا تھا۔ کہا تھا میں نے تم سے کہ اس رشتے کے لیے انکار کر دو، مگر نہیں، تمہیں کیوں اس رشتے کے لیے انکار کرنا تھا؟ تم پچھتاؤ گی، تم بے تحاشا پچھتاؤ گی۔ وہ دہاڑتے ہوئے اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا تھا۔ اس کے انگ انگ سے غصہ واضح ہو رہا تھا۔ نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ ہر کوئی مبارکباد دینے آ رہا تھا۔ وہ دونوں سر کو خم کیے مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ عیسیٰ کے چہرے پر اب بھی سرخی برقرار تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بہارے کا گلا دبا دے۔ بہارے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے منہ سے عیسیٰ کو کہا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے انکار کر دے گی، مگر اس نے اس رشتے کے لیے انکار نہیں کیا تھا۔ عیسیٰ کی نظروں میں وہ پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ دوسری جانب بہارے اپنے اوپر عیسیٰ کی نگاہوں کو پڑتا دیکھ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ اسے اس وقت عیسیٰ سے بے تحاشا خوف آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں کھانا کھل گیا۔ وہ دونوں سب کے ساتھ بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ہاں، عیسیٰ اور بہارے میں اور تمہاری ماں کسی کام سے شہر جا رہے ہیں، 2 دن لگ جائیں گے آتے آتے، تو تم لوگ گھر ہی رہنا، اور عیسیٰ تم بہارے کا خیال رکھنا، میری بچی کو تنگ مت کرنا۔ وہ سختی سے عیسیٰ کو تاکید کرتے کھانے پر جھک گئے تھے۔ عیسیٰ کا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ چمچ پلیٹ میں پٹکتے بھاری قدموں سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے بہارے کی نظروں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ عیسیٰ اپنے بال مٹھی میں جکڑے بری طرح چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی جولیٹ کو اس کے نکاح کی خبر اس کے دوستوں سے معلوم ہو چکی تھی۔ وہ اسے فون کرتی اس کا اور اپنا ہر رشتہ ختم کر چکی تھی۔ اس نے جولیٹ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر جولیٹ نہیں مانی تھی، اور اب عیسیٰ کا غصہ بے تحاشا بڑھ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر بہارے کی جان لے لے، جس کی وجہ سے آج اس کی جولیٹ اس سے دور ہو گئی تھی۔ وہ چیختے شیشے کا گلاس اٹھا کر زمین پر پھینک گیا تھا۔
अमीना बेगम और इम्तियाज़ साहब को निकले अभी आधा घंटा ही हुआ था, उसका दिमाग बुरी तरह खोल रहा था। उसने सोचा था कि वो बाहरी को यहीं छोड़कर अमेरिका सेटल हो जाएगा और वहाँ वो जूलियट से भी शादी कर लेगा, मगर सब कुछ बिगड़ चुका था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा बहारे, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूँगा। वो एक धमाके की तरह बहारे के कमरे की तरफ बढ़ा था। बहारे का दरवाज़ा बिना नॉक किए वो अंदर दाखिल हो गया था। बहारे जो अपने बालों में कंघा करती मुस्कुरा रही थी, उसे देखकर सहम सी गई थी। ईसा, आप यहाँ? उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी थी। वो किसी आंधी तूफान की मानिंद उसकी जानी भरता उसके बाजू जकड़ गया था। क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या कहा था मैंने तुमसे? बोलो। वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि बहारे को लगा कि उसके कान का पर्दा फट जाएगा। बैरी योगी हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? बोलो, क्या बोला था मैंने तुमसे? कहा था ना कि अपने प्यारे मामू जान को इस रिश्ते के लिए इनकार कर देना, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। समझ में नहीं आती मेरी बात? मजाक में लेती हूँ मेरी बात को? उसके बालों को गद्दी से जकड़े बुरी तरह चिल्ला रहा था। दर्द की शिद्दत से बहारे की आंखों में आंसू आ गए थे। या क्या कर रहे हैं? सब मेरे बाल छोड़े। नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरे पास कुछ नहीं रहा। कहा था इस रिश्ते से इनकार कर देना, क्यों नहीं किया तुमने? बोलो, क्यों नहीं किया? इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि अब की बार बहारे का हाथ दिल पर पड़ा था। ईसा, मैं सच कह रही हूँ, मेरे मामू से कहने की कोशिश की थी, मगर मामू ने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि आप राज़ी हैं, मैं राज़ी हूँ तो तुम भी राज़ी होगी। ज़ाहिर सी बात है, इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, कौन सी लड़की इनकार करेगी? मगर तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है बहारे, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। वो कहता झटके से उसे बिस्तर पर धक्का दे गया था। बहारे की कमर बुरी तरह बेड की हत्ती से लगी थी। वो सिसक कर दूर हटी थी। ईसा के इरादों से उसे खौफ आ रहा था। ईसा किसी जंगली जानवर की मानिंद उसके बाजू जकड़ता उसे दोबारा बिस्तर पर फेंक गया था। ईसा, ईसा, ये आप क्या कर रहे हैं? ईसा, देखें अभी आप होश में नहीं है, प्लीज़ आप चले जाएं, हम सुबह बात करेंगे। कोई बात सुबह नहीं होगी, सारी बात अभी होगी। मुझे बर्बाद किया ना तुमने, मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं बख्शूंगा। उसको बिस्तर पर पटकते, उस पर झुकते, उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ने लगा। बहारें उसकी हैवानी गिरफ्त से निकलने के लिए झटपटाने लगी। उसके लबों से बुरी तरह सिसकियां खारिज हो रही थी। वो किसी जानवर की मानिंद उसकी गर्दन पर झुका अपने दांत गाड़ रहा था, मगर चाहते हुए भी बहारें उसकी गिरफ्त से नहीं निकल पा रही थी। ईसा, ईसा, प्लीज़ होश करें, आप अभी होश में नहीं है। हम बर्बाद हो जाएंगे, हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। हमारी रुखसती नहीं हुई। सब प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। कुछ भी हो जाएगा, मगर ईसा इस वक्त अपने होश में नहीं था। तुमने मुझे बर्बाद किया ना, मैं तुम्हें भी बर्बाद करूँगा। उसे बिस्तर पर फेंकते एक झटके से उसकी कमीज़ फाड़ कर दूर उछाल गया था। बहारी के लबों से चीख बरामद हुई थी। उसकी आंखें बेयकीन थी। ईसा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? ईसा, खुदा की कसम, मैंने मामू से बात की थी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मुझसे झूठ बोलना अपनी मौत बुलाने के मुतरादिफ होता है। उसके ऊपर झुकते बेदर्दी से उसकी रूह में समाया था। बहारे के लबों से दर्द भरी चीख बरामद हुई थी, मगर ईसा को कोई फर्क ना पड़ा। वो जानवर की तरह उस पर अपनी शिद्दतें ढहाते उसे आदमरा कर चुका था। बहारे की आंखों से आंसू बहते जमीन पर गिर रहे थे। वो बेयकीन निगाहों से ईसा को देख रही थी। कहा था ना तुमसे कि इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लो, हो गई बर्बाद, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, कभी वापस नहीं आऊँगा। मेरी बीवी बनना था ना, तुम्हें बन गई। मेरी मुबारक हो तुम्हें, वो कहता झटके से अपनी शर्ट उसके मुंह पर फेंकता उसके कमरे से निकल गया था। पीछे बहारे की दर्दनाक सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आया था। थोड़ी ही देर बाद वो बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। काफ़ी देर बाद उसे होश आया था। उसने उठने की बहुत कोशिश करी, मगर तकलीफ से उसका अंग अंग कँप-कँपा रहा था। वो बुरी तरह ज़मीन पे गिरते रोने लगी थी। वह जानती थी कि ईसा वापस अमेरिका जा चुका है, मगर वो क्या करती? वो फूट-फूट कर रोती अपने साथ हुई ज़्यादती के बारे में सोच रही थी। वह नहीं जानती थी कि आगे और भी ज़्यादतियाँ उसके साथ होने वाली थी। अमेरिका की सरजमीन पर कदम रखते उसने गहरी सांस भरी थी। उसके रूम रूम में सुकून उतर गया था। जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी, उसे बर्बाद करके यहाँ आ चुका था। अब उसे इस वजूद की कोई फिक्र नहीं थी।
اس کی بیوی ضرور تھی، مگر ایسی بیوی جو عمر بھر اپنے شوہر کے بغیر رہتی ہے۔ اسے بھی تو معلوم ہو کہ زبردستی کی شادی میں کیا سزا ملتی ہے۔ حالانکہ سزا تو اسے کئی گنا زیادہ دے کر آیا تھا، مگر پھر بھی اسے لگ رہا تھا کہ ابھی اور سزا دینا باقی ہے۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی سزا کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وہ ہوٹل پہنچتے فوراً ہی جولیٹ کو فون کرنے لگا، مگر جولیٹ دوسری جانب سے کوئی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ کافی دیر کال کرنے کے بعد اس نے موبائل سائڈ پر پھینکتے فریش ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ ابھی وہ فریش ہو کر باہر آیا تھا کہ اس کے فون پر بیل ہوئی۔ اس نے بھاگ کر فون اٹھایا تھا۔ جولیٹ کا نام دیکھتے ہی اس نے کال یس کرتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ تم نے کہا تھا نا جولی کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ جاؤں، تو دیکھو میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر امریکہ آ چکا ہوں۔ تم کہاں ہو ڈارلنگ؟ آؤ پھر ملتے ہیں۔ واٹ؟ یہ تم کیا کہہ رہے عیسیٰ؟ تم اپنی بیوی کو پاکستان چھوڑ آئے ہو؟ ہاں جولی، ایسی کوئی بات تو نہیں کری جو تمہیں سمجھ نہیں آئی ہو۔ اوہ اچھا عیسیٰ، مجھے نا ماما نے کینیڈا بلا لیا، میں 2 منتھ میں وہاں چکر لگاتی ہوں۔ جب تم امریکہ میں رہو، وہ کہتی فون کاٹ چکی تھی۔ عیسیٰ نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ اسے یہاں بلا کر خود امریکہ جا چکی تھی۔ اسے جولیٹ پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ پاکستان میں کیا کیا کر کے آ گیا تھا اور وہ یہاں سے جا چکی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ اپنا سر دیوار پر مار لے۔ یہ عورت اسے کسی نہ کسی دن ضرور پاگل کر دینے والی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دن قریب تھا جس دن وہ واقعی جولیٹ کی وجہ سے پاگل ہونے والا تھا۔ وہ اپنا منہ ہاتھ دھوتی باہر آئی تھی۔ اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ اسے اب سب کچھ صحیح ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد وہ کئی ہفتے چپ چپ سی رہی تھی۔ عیسیٰ اس کی معصومیت، اس کی ہنسی خوشی سب چھین کر لے جا چکا تھا۔ عیسیٰ کے جانے کے 2 ہفتے بعد اسے اپنے وجود میں کسی نئے وجود کی آمد محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کئی لمحے بے یقینی سے گزارے تھے۔ یہ کتنا خوبصورت احساس تھا۔ کوئی اسے پوچھتا، اسے اپنا اور عیسیٰ کا رشتہ صحیح ہوتا ہوا دیکھا۔ شاید مجھ سے نہ صحیح، مگر اپنے بچے کے بارے میں سن کر ان کا دل نرم پڑ جائے۔ وہ خوش تھی، وہ اس بچے سے خوش تھی۔ اسے اپنا آپ خاص لگنے لگا تھا۔ وہ ان دنوں یہ بھی بھول چکی تھی کہ عیسیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ وضو کرتے نماز پڑھ کر اپنے بچے اور اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اب تو سب کچھ خراب ہونے والا تھا۔ میں مامی کو اس بارے میں بتا دیتی ہوں۔ مامی عیسیٰ کو بتا دے گی۔ ہو سکتا ہے عیسیٰ کا دل اس معاملے میں نرم پڑ جائے۔ وہ کچھ سوچتی سلیقے سے دوپٹہ پہنتی باہر آئی تھی۔ مامی امینہ بیگم کا چہرہ اسے دیکھ کر سخت ہوا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے مامی۔ بولو۔ مامی میں ماں بننے والی ہوں، اس نے اپنے ہاتھ مروڑتے دھیمے لہجے میں امینہ بیگم سے کہا تھا۔ امینہ بیگم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم ہوش میں تو ہو؟ جی مامی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یا اللہ، آج کل کی لڑکیوں میں تو شرم ہی مر گئی ہے۔ کتنی بے شرمی سے اپنا گھٹیا قصہ ہمیں سنا رہی ہے۔ یا اللہ، ہمیں یہی دیکھنا رہ گیا تھا، یہی ہماری بہو بننی رہ گئی تھی۔ بد کردار لڑکی، مجھے تیرے اوپر پہلے سے شک تھا۔ وہ کھڑے ہوتے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار گئی تھی۔ وہ گھٹنے کے بل گرتی بے یقین بے شور کی آواز سنتے امتیاز صاحب اندر سے بھاگے چلے آئے تھے۔ وہ غصے میں امینہ بیگم کا بازو پکڑتے انہیں دور ہٹا گئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی امینہ میری بھانجی کو ہاتھ لگانے کی؟ بول لو۔ وہ بری طرح چلا رہے تھے۔ تمہاری بھانجی بد کردار لڑکی ہے، زبان سنبھال کر بات کرو امینہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ چلانے کے لیے تمہارے پاس آئندہ زبان نہ بچے۔ میں اپنی بھانجی کے بارے میں کوئی فضول بات نہیں سنوں گا۔ ہاں، تمہاری بھانجی تو جیسے دودھ کی دھلی ہوئی ہے نا۔ پوچھو ذرا اپنی بھانجی سے، کس کا گندا خون، کس کا گناہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہے، کس کا گناہ میرے بچے کے سر پر ڈالے گی یہ تمہاری منحوس بھانجی۔ امینہ بیگم بنا سوچے سمجھے اس کی روح کو گرید رہی تھی۔ بہارے کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کٹ کر یہیں گر جائے گی۔ کیا سوچ کر اس نے امینہ بیگم کو بتایا تھا، اور امینہ بیگم بات کو کہاں سے کہاں لے جا چکی تھی۔ میں نے کہا چپ ہو جاؤ امینہ، فضول بکواس مت کرو ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پر، میں کوئی بکواس نہیں کر رہی۔ جاؤ پوچھو اپنی بھانجی سے کہ کس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے۔ کہا تھا میرے بیٹے نے اس سے شادی مت کرواؤ، مگر تمہیں تو اسی سے ہی اپنے بیٹے کی شادی کروانی تھی نا۔ تو لو، ناچو گاؤ اپنی بھانجی کی بد کرداری پر۔
उन के लहजे से आग निकल रही थी। अमीना झूठ मत बोलो, मुझे अपनी भांजी पर यकीन है। तो पूछ लो अपनी भांजी से ही कि इनके कहने पर इम्तियाज साहब दौड़कर बहारे के पास गए थे। बहारे, मेरे बच्चे बताओ। अपनी मामी को कैसा कुछ भी नहीं है मामू, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मामू ये बच्चा किसी बदकिरदारी की निशानी नहीं है, ये किसी का गंदा खून नहीं है, बल्कि ये आप लोगों का खून है। ये बच्चा ईसा का है, मेरा यकीन करें। वो कहती फूट फूट कर रो रही थी। खबरदार लड़की जो मेरे बेटे पर ये गुनाह थोपने की कोशिश करी। वो इतनी ज़ोर से दहाड़ी के बारिश अपने दिल पर हाथ रखती पीछे हुई थी। तुम जैसी गंदी लड़की के लिए तो मेरे घर में कोई जगह नहीं, उठो मेरे घर से, दफ़ा हो जाओ। उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। इम्तियाज साहब ने उन्हें रोकने की लाखों कोशिश की, मगर अमीना बेगम ये तो जैसे भूत चढ़ा हुआ था। इतने सालों का गुस्सा वो आज बहारे पर निकाल देना चाहती थी, जो कब से नहीं निकाल पाई थी। वो बहारे को बाहर धक्का देती दरवाज़ा बंद कर गई थी। तुम जैसी औरतों को औरत बनने का हक नहीं है। अगर औरतें औरतों का ही दुख महसूस ना करें तो वो किस मुंह से औरत है। इम्तियाज साहब उन्हें जलील करते बाहर गए थे। नहीं आऊँगा इतना इस घर में मैं अपनी बेटी के साथ रहूँगा, वो कहते नरमी से बहारे को थामते नीचे बैठे थे। बहारे बुरी तरह रोने में मसरूफ़ थी। इन दोनों को एक नज़र देखते अमीना बेगम ने जुल्म की इंतहा करते दरवाज़ा बंद कर दिया था। इम्तियाज साहब को अपनी बीवी पर अफसोस आया था। वो गहरी सांस भरते एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते गाड़ी में बैठा था। वो जो आज से 2 महीने पहले अमेरिका गया था, आज पूरे 2 महीने बाद वो वापस पाकिस्तान आ चुका था। मगर जाते हुए वो कुछ और था और आते हुए वो कोई और ही इंसान था। उसके चेहरे पर दुख दर्द की निशानी थी। अपनी जिस बीवी को वो 2 महीने पहले वो अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर गया था, आज वो उसी के पास वापस जा रहा था। वक्त के साथ उसे एहसास हुआ था कि उसके बाप ने जो फैसला उसके लिए किया था वो उसके लिए ना सिर्फ अच्छा था, बल्कि वही फैसला उसके लिए बेहतर था। जूलियट के लिए वो पूरे 2 माह वहाँ रुका था। 2 माह के बाद उसे मालूम हुआ कि जूलियट किसी और शख्स से शादी कर चुकी थी। बहुत कॉल्स की, मगर जूलियट ने एक भी कॉल पिक नहीं की। वो कनाडा पहुँचते उसके घर चला गया था, मगर उसके गार्ड ने उसे अंदर ना आने दिया। जूलियट बाहर आती 101 बहाने करती उसे ये बताती रही कि उसकी माँ ने उसकी ज़बरदस्ती यही शादी करवाई है, वरना वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। ईसा ने ज़ख्मी निगाहों से जूलियट का चेहरा देखा था। उसके चेहरे पर लिखा था कि वह शादी से खुश है। दूसरे लम्हे वो कनाडा से अमेरिका आ गया था। उसे मालूम हो गया था कि वो बस सैराब के पीछे भाग रहा था। हीरा तो उसके घर में था, जिसको वो गुरेद कर आया था, जिसके पीछे वो भाग रहा था। वो तो कोयला था, जिसे हाथ में लेते उसके हाथ गंदे हो गए थे। उसका दिल अजीब से खौफ से सिकुड़ रहा था। मैं नहीं जानता था ऐसा क्यों हो रहा था, मगर ऐसा हो रहा था। घर के दरवाजे पर कदम रखते उसका दिल अनजाने खौफ से कांपा था। उसे सीधा बहारे के पोर्शन में कदम रखा था। सब जगह खामोशी महसूस कर उसके दिल को कुछ हुआ था। इतनी खामोशी भला वहाँ क्यों थी? बहारे, बहारे कहाँ हो तुम? उसने 2-3 बार बहारे को आवाज़ दी थी, मगर उसकी आवाज़ जाती पलट कर उसी के पास वापस आ गई थी। उसने बहारे के कमरे में कदम रखा था। वह हर चीज़ देखता हैरान हुआ था। बहारे वहाँ नहीं थी। चीज़ों पर गर्द जम गई थी, जैसे कई दिनों से वहाँ की सफाई ना हुई हो। उसने पूरा पोर्शन छान मारा, मगर बहारे उसे कहीं नजर न आई। वो भागते कदमों से अपने पोर्शन की तरफ बढ़ा था। अम्मा, अम्मा, बाबा। अमीना बेगम उसकी आवाज़ सुनती दौड़ी चली आई थी। अम्मी, बहारे कहाँ हैं? अपने पोर्शन में नहीं है वो। उसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। बहारे के नाम पर अमीना बेगम का चेहरा सुर्ख हुआ था। अम्मी, कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। कहाँ है बहारे? बाबा कहाँ है मेरे? सामने इस बदकिरदार लड़की का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है ईसा। बदकिरदार लड़की? वह हैरान हुआ था। दूसरे लम्हे से अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल लगा था। हाँ, बदकिरदार लड़की। न जाने अपने पेट में किसकी गंदी औलाद पाल रही थी और नाम तुम्हारा लगा रही थी। 1 नंबर की बगारत और बदकिरदार लड़की थी वो। आखिर को ऐसी लड़की को मैं अपने बेटे की बहू कैसे बना सकती थी? मैंने उसे घर से निकाल दिया, पता नहीं किसका गुनाह अपने पेट में पाल रही थी। उनके लहजे से नफरत ही नफरत टपक रही थी। ईसा को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। अम्मी, आप उसे इस घर से कैसे निकाल सकती हैं? वो मेरी बीवी थी। वो तुम्हारी बीवी थी, मगर उसके पेट में मेरा बच्चा था। अम्मी, वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि
अमीना बेगम के दिल पर हाथ पड़ा था। वो नाजायज़ नहीं बल्कि वो मेरी औलाद था, वो जायज़ था। हम दोनों का निकाह हुआ था तो मैंने उसे अपनी ज़ौजियत में लिया था। वो मेरा बच्चा था अम्मी, वो मेरा बच्चा था। वो कहता अपने सर पर हाथ मारने लगा। अमीना बेगम तो उससे खड़ी थी जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। बाहर की नफ़रत में वो ये क्या कर चुकी थी। अम्मा, आपने अच्छा नहीं किया। अगर आपकी वजह से मेरे बच्चे और मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। बाबा कहाँ है? अब की दफ़ा उसने इम्तियाज़ साहब के बारे में पूछा था। वो बहारे के साथ इस घर से जा चुके हैं। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो बहारे को लेकर यहाँ से चले गए। अम्मी, आप एक औरत हैं, एक औरत होकर आपने ये कैसे कर लिया? वो भी उसके लहजे में उससे पूछ रहा था। बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम जितना उसे नफ़रत करते थे, इस नफ़रत में ही तो मैंने उसके साथ वो सब किया था। हमने उसके पेट में मेरी औलाद थी और आपने उसके साथ ये सब किया। हमने सोच कर ही मेरा दिल बंद होता जा रहा है। वो कॉल मिलाकर उठा था। फयाज बाबा के बारे में पता करो, बाबा अभी कहाँ है, और अगले आधे घंटे में मुझे बाबा के बारे में तमाम मालूमात चाहिए, वरना तुम इस जॉब से फारिग हो। वो सख्त लहजे में कहता कॉल काट चुका था। आधे घंटे बाद उसे घर की लोकेशन मौसूल हुई थी। वो अपनी गाड़ी की चाबी उठाता तेज़ कदमों से बाहर की जानिब भागा था। अमीना बेगम उसके पीछे भागी थी, मगर वो अमीना बेगम को छोड़ता वहाँ से गाड़ी भगाते ले जा चुका था। उस घर के बाहर गाड़ी रोकता भागते कदमों से अंदर दाखिल हुआ था। बाबा, बाबा, बहारे! उसके लब बुरी तरह कँपकँपा रहे थे। वो खौफज़दा था कि कहीं देर ना हो जाए और वो सब कुछ खो ना दे। बाहर इम्तियाज़ साहब जो किसी काम से ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, उसकी आवाज़ सुनते साकत हुए थे। बाहर एक उसकी आवाज़ किसी शोर की मानद महसूस हुई। बाबा, कहाँ हैं आप लोग? बाबा, वो चिल्लाते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। बाहर और इम्तियाज़ साहब को वहाँ बैठा देख उसके कदमों की रही सही कसर ख़त्म हो चुकी थी। वो बुरी तरह कांपने लगा था। बहारे उसे देखते खौफज़दा हुई थी। दूसरे लम्हे वो तीर की तेज़ी से उठते वहाँ से जाने लगी थी। वो बहारे को ज़्यादा देख उसके पीछे आया था। बहारे, मेरी बात सुनो। बहारे, प्लीज़ मेरी बात सुनो। उसको रोकता उसके पीछे पीछे भाग रहा था। बहारे बिना उसकी सुनी तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रही थी। पीछे इम्तियाज़ साहब अब तक साकत बैठे हुए थे। ईसा को वहाँ देख उनका दिल घबरा गया था। ईसा ने और उस ईसा की माँ ने उनकी भांजी के साथ बहुत बुरा किया था। वो शर्मिंदा होते थे कि क्यों उन्होंने इसकी शादी ईसा से करवाई थी, मगर आज ईसा के चेहरे पर वो नदामत देख चुके थे। प्लीज़ बहारे, यूँ मत जाओ, मेरी बात सुनो। वो बाकायदा गिड़गिड़ाने लगा था। उसकी आवाज़ सुनती बहारे पीछे मुड़ी थी। उसके चेहरे पर ऐसी सख्ती थी कि कई लम्हे के लिए वो अपनी जगह पर जम चुका था। मेरी मासूमियत बर्बाद की है तुमने, मेरी इज्जत पर हाथ डाला है तुमने। शौहर होते हुए तुमने हैवानों वाला काम किया था मेरे साथ। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम यूं मेरे पीछे आओ। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं सहा, और आज तुम आगे मुंह उठाकर यहाँ देखने के हम किस हाल में हैं। जिन कदमों से आए हो ना, उन्हीं कदमों से लौट जाओ और आइंदा यहाँ आने की जुर्रत मत करना। ठीक है, मुझसे तुम्हें अब कुछ नहीं मिलेगा। वो कहती दहाड़ से दरवाज़ा उसके मुंह पर मार चुकी थी। ईसा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शिकस्ता कदमों से बाहर आया था। इम्तियाज़ साहब उसे यूं देखते तड़प गए थे। बाबा, बाबा प्लीज़ इससे कहे मेरे साथ ये मत करे। मैंने मैंने इसके साथ ये सब नहीं किया। पता नहीं मामा ने इसके साथ ये क्यों किया। आप इसे कहें बाबा, मैं अपने बच्चे को और इसको साथ ले जाने को तैयार हूँ। वह मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है, मैं मर जाऊँगा। वो इम्तियाज़ साहब के पैरों पर हाथ रखे रो रहा था। इम्तियाज़ साहब ने ईसा को पहली बार रोते देखा था। बाबा, वो बच्चा मेरा है, वो हमारा खून है। अम्मा ने बहारे के साथ ऐसा क्यों किया? बाबा प्लीज़, बहारे को समझाए, मैं मर जाऊँगा उसके बगैर। ईसा को एहसास हुआ था कि जूलियट तो बस एक सैराब थी, मोहब्बत तो वो बहारे से करता था। बहारे उसे छोड़ रही थी, उसके दिल पर आंधी तूफान आकर गुजर चुके थे। वो कैसे सबको समझाता कि वो कितनी मोहब्बत करने लगा था अपनी बीवी से। तुमने जो कुछ उसके साथ किया ऐसा वो सही पर है, तुम्हारे साथ ये सब होना भी चाहिए। इम्तियाज़ साहब अपने दिल को पत्थर कर चुके थे। बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मगर ऐसे मत कहें, मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं इन दिनों में वैसे ही बहुत कुछ देख चुका हूँ, ऐसे मत कहें। बहारे को समझाएं प्लीज़, मेरा दिल बंद हो जाएगा।
وہ اپنا سینہ مسلتے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے رونے لگا۔ امتیاز صاحب کو اس کی حالت پر افسوس آیا تھا۔ اسے جتنا بھی سمجھا لو وہ نہیں مانے گی۔ تمہاری ماں نے اور تم نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری ہنستی کھیلتی بھانجی کا تم دونوں ماں بیٹوں نے کیا حال کیا ہے۔ بھول جاؤ کہ میری بھانجی اب کبھی تم تک آئے گی۔ میں خود تمہیں اس سے الگ کروں گا۔ بھول گیا تھا کہ ہیرے کو کوئلے کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتے۔ بابا اسے مت کہیں، میں آپ کی بھانجی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے خوش رکھوں گا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا تھا تب تم نے اسے خوش کیوں نہیں رکھا؟ عیسیٰ، بابا اس وقت اندھا ہو گیا تھا، پلیز ایسا مت کریں۔ بابا پلیز، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ امتیاز صاحب کا دل پگھلنے لگا تھا۔ بس اس سے زیادہ وہ پتھر نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ نرمی سے عیسیٰ کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ عیسیٰ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر امتیاز صاحب کو دیکھا تھا۔ وہ نہیں مانے گی عیسیٰ، وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کی معصومیت، اس کی خوش اخلاقی، اس کی ہنسی خوشی سب اس نکاح کے ساتھ برباد ہوگی جو تمہارے اس کے درمیان ہوا تھا۔ مجھ سے جتنا سمجھا لوں وہ نہیں جائے گی۔ بابا پلیز اسے کچھ بھی کہہ کر منا دے، وہ آپ کی بات سمجھتی ہے نا۔ میں کوشش کروں گا عیسیٰ، مگر سچ کہہ رہا ہوں وہ نہیں مانے گی۔ بابا پلیز اپنے بیٹے پر رحم کھائیں، میرے ساتھ یوں مت کریں۔ ان کے گھٹنے پر سر رکھتے رو دیا تھا۔ اسے اپنے آگے کی ساری زندگی اندھیر نظر آ رہی تھی۔ جس کے لیے وہ اپنی ہمسفر کو چھوڑ کر گیا تھا وہ بھی اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر جا چکی تھی، اور اب بہارے اس سے ناراض تھی۔ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا اور وہ اس سے دور تھا۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہارے کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بہارے کو 9واں مہینہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ وقت پہلے سے زیادہ بدل گیا تھا۔ عیسیٰ سے وہ اب بھی بات نہیں کرتی تھی۔ عیسیٰ کو دیکھتے اس کے پرانے زخم بری طرح زخم خوردہ ہو جاتے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی عیسیٰ کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتے کھڑکی کے پاس آ کر رکی تھی۔ عیسیٰ کو گھر کے اندر آتے دیکھ اس کا دل رکا تھا۔ ان 6 ماہ میں عیسیٰ لگاتار وہاں آیا کرتا تھا، اسے معافی مانگتا تھا، امتیاز صاحب سے معافی مانگتا تھا۔ امتیاز صاحب اسے معاف کر چکے تھے مگر اس نے اب تک عیسیٰ کو معاف نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ایک لڑکی تھی اور یہ جانتی تھی کہ عیسیٰ سدھر گیا ہے، عیسیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مگر وہ کیسے اتنی آسانی سے عیسیٰ کو معاف کر دیتی؟ وہ کیسے اس اندھیری رات کو بھول سکتی تھی جس اندھیری رات میں عیسیٰ نے اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا تھا؟ اور وہ اس رات کو کیسے بھول سکتی تھی جب وہ اس کا خون اپنے پیٹ میں پالتے بد کرداری کا داغ اپنے آنچل میں لیے اس گھر سے نکلتی چلی آئی تھی؟ وہ جب جب عیسیٰ کو معاف کرنے کا سوچتی تب تب اس کے زخم رسنے لگ جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ عیسیٰ سے بات نہیں کرتی تھی۔ ان سارے وقتوں میں اس کا ساتھ اگر کسی نے نبھایا تھا تو وہ اس کے ماموں تھے۔ اپنی ماں کے بعد اس کا سب سے زیادہ مخلص رشتہ اس کے ماموں کا ہی تھا۔ یوں ہی تو ماموں ماموں نہیں بن جاتا نا، ماں بھی تو آتا ہے نا اس کے نام میں۔ وہ بالکل ماں کی طرح اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ بھی امتیاز صاحب سے بہت محبت کرتی تھی۔ بھیگی نگاہوں سے اس نے عیسیٰ کی پشت دیکھی تھی۔ وہ امتیاز صاحب کے قدموں میں گرتا رونے لگا تھا۔ بابا میرا دل بند ہو جائے گا بابا، 6 مہینے ہو گئے وہ مانتی ہی نہیں، میں اسے اور اپنے بچے سے دور ہوں، میرا دل کٹ رہا ہے بابا۔ ان وقتوں میں جن وقتوں میں عورت کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سوچ سوچ کر میں اندر سے مر رہا ہوں بابا، پلیز اسے سمجھائیں میں وہ عیسیٰ نہیں رہا، مجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بابا پلیز۔ وہ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے ان سے کہہ رہا تھا۔ امتیاز صاحب نے زخمی نگاہوں سے عیسیٰ کا چہرہ دیکھا تھا۔ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، مگر ان کی بھانجی کے ساتھ جو اس نے کیا تھا بہارے اسے اس پر معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ عیسیٰ میرے بچے، میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اگر وہ یہ بات نہیں سمجھ رہی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عیسیٰ میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ وہ میری بھانجی ہے، وہ مجھے میری اولاد کی طرح عزیز ہے۔ بابا میں مر جاؤں گا، اپنی اولاد کھو دیں گے آپ، میں دن رات سکون میں نہیں رہتا، ہر وقت میں بری طرح بے چین رہتا ہوں، ساری رات میری یوں ہی آنکھوں میں کٹ جاتی ہے بابا، یہ سوچتے سوچتے کہ کب تک وہ اور میں ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بابا، اس کے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔
میری سانس رکنے لگتی ہے۔ اس کو خود سے دور دیکھ کر عیسیٰ کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی بہارے کی آنکھ سے بھی ایک آنسو گرتا زمین میں جذب ہوا تھا۔ اس کے دل کے زخم پھر سے ادھڑنے لگے تھے۔ یہ شخص اور کتنی بار اس کا دل دکھا سکتا تھا؟ اس نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ معافی کے قابل نہیں تھا، پھر کیوں اس کے لیے اس کا دل نرم پڑ رہا تھا؟ اور حیران ہو رہی تھی، اتنے عرصے میں کبھی بھی وہ اس کے لیے نرم نہیں پڑی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے نرم پڑتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیٹ میں پلتا وجود عیسیٰ کا بچہ تھا، عیسیٰ کا خون تھا، اس پر عیسیٰ کا اور اس کا ایک برابر ہی حق تھا۔ پھر وہ اس بچے سے عیسیٰ کو کیسے دور رکھ سکتی تھی؟ اسے خوف آیا تھا، اسے اللہ سے خوف آیا تھا۔ اس نے بھی تو اتنے عرصے عیسیٰ کے حقوقوں سے نظریں چرائی تھی نا، اس سب معاملے سے وہ تھک چکی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی سکون کی سانس لے، اس کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی سکون سے جیے، اس کا بھی دل کرتا تھا کہ کوئی تو ہو جو اس کے بھی نخرے اٹھائے، اس کا خیال رکھے۔ اس حال میں خود کو خود سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ کئی وقت اسے عجیب سا لگنے لگ جاتا تھا۔ اس کی طبیعت بری طرح خراب ہو جاتی تھی۔ کبھی کچھ کھانے کا دل کرتا تھا، کبھی کچھ ایسے وقت میں اسے عیسیٰ کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ عیسیٰ کو معاف کر دے، مگر کچھ نہ کچھ یاد آنے پر وہ اسے اپنے اس معاملے کو ٹال دیا کرتی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھی عیسیٰ کے ساتھ غلطی کر رہی تھی۔ معافی مانگنے پہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، پھر وہ کیوں اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی؟ وہ تو ایک انسان تھی، اور انسان کسی کو بھی آسانی سے کہاں معاف کرتا ہے۔ مگر میں معاف کروں گی، میں عیسیٰ کو معاف کروں گی، وہ بے چین ہوئی تھی۔ اس زندگی پر میرا بھی حق ہے، اور اس بات سے میں کتنی نظر چرا سکتی ہوں کہ میں خود بھی عیسیٰ سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے عیسیٰ کی ضرورت ہے، مجھے میرے بچے کو عیسیٰ کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں عیسیٰ کے بغیر نامکمل ہیں، ہم دونوں کو مکمل صرف اور صرف عیسیٰ ہی کر سکتا ہے، اور میں اب اپنے اور اپنے بچے کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی مسکرائی تھی، پہلو میں ہلکا درد ہوا تھا۔ وہ سلیقے سے دوپٹہ اپنے کندھوں پر ڈالتی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ عیسیٰ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ عیسیٰ کو معاف کر چکی ہے، مگر تقدیر کچھ اور ہی لکھ رہا تھا۔ جلدی میں اس کا پاؤں کلین سے رپٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا آپ سنبھالتی، وہ پیٹ کے بل زمین پر گری تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے زمان و مکان گھوم گئے تھے۔ وہ درد کے مارے بری طرح چلانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے زمین پر بہہ رہے تھے۔ وہ تڑپ کر چلاتی عیسیٰ اور امتیاز صاحب کو بلا رہی تھی۔ ایسا درد ہو رہا تھا، علمان اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی مر جائے گی۔ اس کی چیخ پر عیسیٰ اور امتیاز صاحب بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ اسے زمین پر پڑے یوں تڑپتے دیکھ اور خون بہتے دیکھ عیسیٰ کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے قدم بری طرح کپکپائے تھے۔ امتیاز صاحب بھاگتے ہوئے بہارے کے پاس آ کر بیٹھے تھے۔ بہارے، میری بچی، کیا ہوا؟ وہ بہارے کا چہرہ تھپتھپاتے رونے لگے تھے۔ عیسیٰ زخمی نگاہوں سے بہارے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے بہارے کو اپنی باہوں میں اٹھاتے گاڑی کی طرف آیا تھا۔ کئی بار اس کے قدم بری طرح ڈاموڈول ہوئے تھے، مگر اس وقت اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ اگر اس کو اور اس کے بچوں کو کچھ ہو جاتا تو عیسیٰ تو جیتے جی مر جاتا۔ اس نے نرمی سے بہارے کو پچھلی سیٹ پر لٹایا تھا۔ امتیاز صاحب بھاگ کر آتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی تیزی سے ہسپتال کی جانب بڑھا گیا تھا۔ گاڑی تیزی سے دوڑتی ہسپتال کے آگے آ کر رکی تھی۔ ڈاکٹر فوراً ہی بہارے کو آپریشن تھیٹر میں لے جا چکی تھی۔ خون زیادہ ضائع ہو جانے کی وجہ سے بہارے کی جان کو خطرہ تھا۔ ڈاکٹر پہلے امتیاز صاحب کو اور اسے بتا کر جا چکی تھی جب سے عیسیٰ یوں ہی گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، وہ مرنے والا ہے۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اگر بہارے کو کچھ ہو جاتا تو وہ بھی مر جاتا۔ کون سا بچہ؟ کہاں کا بچہ؟ کیسا بچہ؟ اس وقت اسے اپنے بچے تک کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ہوش تھا تو صرف اور صرف اندر موجود اس عورت کا جو موت سے لڑتے ہوئے اس کے بچے کو اس دنیا میں لا رہی تھی۔ عیسیٰ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ لبوں پر صرف اور صرف بہارے کی زندگی کا ورد تھا۔ اپنی اولاد کے بارے میں تو وہ بھول ہی چکا تھا، وہ اپنے بارے میں وہ بھی بھول گیا تھا۔ یاد تھی تو صرف اور صرف وہ عورت جو اس کی زندگی کی محور تھی۔ امتیاز صاحب اسے زمین پر یوں بیٹھے دیکھ اس کے پاس آئے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے پر افسوس آیا تھا۔ اپنے بیٹے کو یوں دیکھ ان کا کلیجہ کٹ جاتا تھا۔ عیسیٰ، حوصلہ کرو میرے بچے، اللہ سے دعا کرو، سب صحیح ہوگا،
اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے بولے تھے، بابا اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ آپ میری بات سنیں بابا، آپ اندر جائیں، آپ اسے کہوں وہ ساری عمر مجھ سے ناراض رہے، وہ میری طرف دیکھے بھی نہیں، وہ مجھے میرے بچے سے بھی ملنے نہ دے، مجھے مار دے جان سے، مجھے کبھی معاف نہ کرے، مگر اسے کہہ دیں بابا وہ یوں مت جائے، مجھے چھوڑ کے میں مر جاؤں گا، اگر اسے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ امتیاز صاحب کو بھی اپنا دل گھبراتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے بچے، اللہ پر بھروسہ رکھو، دعا کرو، ہو سکتا ہے بہارے کو کچھ نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لوٹ آئے، بے شک اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ بابا پلیز دعا کریں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ اپنا بیٹا بھی کھو دیں گے۔ امتیاز صاحب نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، ان کا وجود ہل کر رہ گیا تھا، اندر ان کی جان سے پیاری بھانجی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، باہر ان کا بیٹا زندگی ہار بیٹھا تھا۔ ابھی وہ دونوں یوں ہی بیٹھے تھے جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر ان کے پاس آئی تھی۔ مبارک ہو مسٹر عیسیٰ، آپ کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ ایک معجزہ ہے، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے دونوں کی کنڈیشن کو بے حد خطرہ تھا، مگر اللہ نے سب ٹھیک کر دیا، ماشاء اللہ سے سب کچھ صحیح ہے۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ اس نے اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا، اسے صرف اور صرف بہارے کا خیال تھا، بہارے کو کچھ ہو جاتا تو وہ بھی مر جاتا۔ مسٹر عیسیٰ، آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہے، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ جی بالکل، ہم روم میں شفٹ کر دیں تو آپ اس سے مل سکتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شکستہ قدموں سے چلتا روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ بہارے نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا تھا، دونوں بچے بری طرح رو رہے تھے، مگر عیسیٰ کو تو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے بہارے کو دیکھتے اس کے پاس آیا تھا۔ بہارے اسے ایک نظر دیکھتے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا بہارے؟ 6 ماہ سے مجھے سزا دے رہی ہو، پھر بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ سچ بتاؤ، کیا تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامے اسے پوچھ رہا تھا۔ بہارے کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بولو بہارے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تم جانتی ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مر جاتا بہارے، میں بھی مر جاتا، نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ کیوں نہیں سمجھتی تم میری بات؟ تم اگر میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی بہارے تو تم مجھے اپنے ہاتھ سے مار دو۔ اس کا ہاتھ اپنے گلے پر لے آیا تھا۔ بہارے نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں عیسیٰ، میں ابھی نہیں بلکہ میں گھر میں ہی آپ کو معاف کر چکی تھی۔ میں آپ کو بتانے آ رہی تھی کہ اکیلے رہ رہ کر تھک گئی ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ اسی وقت میرا پیر پھسلا اور میں گر گئی۔ وہ کہتے کہتے رو دی تھی۔ کس تکلیف سے گزر کر وہ یہاں تک آئی تھی وہی جانتی تھی۔ عیسیٰ نے اس کی تکلیف پر آنکھیں موند دی تھی۔ اس کی تکلیف عیسیٰ کو اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ عیسیٰ کے بچے پیدا کرنے کے لیے وہ زندگی اور موت کی جنگ سے لڑ کر آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ آہستگی سے اس کے برابر بیٹھا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو بہارے، تم واقعی مجھے معاف کر چکی ہو؟ اس کا چہرہ تھامے بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ جی عیسیٰ، آپ میری زندگی ہیں، آپ کو معاف نہیں کرتی تو پھر خود کیسے یہ زندگی جیتی؟ آپ سے بہت محبت کرتی ہوں عیسیٰ، اتنے عرصے آپ سے ناراض ضرور تھی، مگر اب میں اس ناراضگی کو ختم کرتی ہوں۔ عیسیٰ نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ تم نے مجھے زندگی دی ہے بہارے، ورنہ میں مر چکا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا بہارے، تم وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وہ اسے وعدہ لے رہا تھا۔ بہارے نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے جھک کر عقیدت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ تبھی ان کے بچوں کی رونے کی آواز آئی تھی۔ عیسیٰ مسکراتے ہوئے بیبی کاٹ سے نکالتا ان دونوں کو لے کر بہارے کے پاس آیا تھا۔ بہارے اسے اور اپنے بچوں کو دیکھتی بھیگا سا مسکرائی تھی۔ بہارے نے نرمی سے اپنے بیٹے کو عیسیٰ کے ہاتھ سے لیا تھا۔ وہ بہو عیسیٰ کے جیسا تھا، بس آنکھ اور ناک اس جیسی تھی، ورنہ وہ بہو پورے کا پورا عیسیٰ جیسا تھا۔ جبکہ دوسری طرف عیسیٰ اپنی بیٹی کو دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ وہ بہو بہارے جیسی تھی، بس آنکھ اور ہونٹ اس جیسے تھے۔ وہ نرمی سے جھک کر اپنی بیٹی کی پیشانی چوم گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں بہارے، تم نے آج مجھے زندگی کی وہ خوشی دی ہے جس کے قابل نہیں تھا میں، سمجھ نہیں آتا تمہارا یہ احسان کیسے پورا کروں۔ عیسیٰ، وہ نرمی سے اسے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کرتی مسکرائی تھی۔ یہ ہم دونوں کے بچے ہیں،
آپ بس مجھ سے وعدہ کریں کہ ہم زندگی میں ساتھ ساتھ رہیں گے. آپ کبھی بھی کسی کے لیے بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے. وعدہ کرتا ہوں کسی کے لیے بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا. مر جاؤں گا بہارے مگر تمہیں نہیں چھوڑوں گا. وہ نرمی سے اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. ان کے بچے ان دونوں جیسے ہی تھے. وہ ہبو اپنے ماں باپ جیسے تھے. ابھی وہ دونوں بیٹھے تھے کہ تبھی امتیاز صاحب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے. ان کے ساتھ ساتھ آمینہ بیگم بھی آئی تھی. ان کے چہرے پر پشیمانی صاف دیکھ رہی تھی. اپنے بیٹے اور بہو کے گود میں بچے دیکھتے وہ رو دی تھی. ان بچوں کو انہوں نے کیا کیا نہیں بولا تھا. بہارے آمینہ بیگم کو وہاں دیکھتی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی. ان کے آنے سے بہارے کو وہ کالی رات یاد آ گئی تھی جب انہوں نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکالا تھا. وہ قدم قدم چلتی عیسیٰ کے اور اس کے پاس آ کر رکی تھی. مجھے معاف کر دو بہارے. تم سے نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ تمہاری کوئی بات نہیں سنی میں نے. وہ ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگ رہی تھی. بہارے نے نرمی سے ان کے ہاتھوں کو کھول دیا تھا. معافی مت مانگے ممانی. اگر بہارے نے معاف نہیں کیا تھا تو ان کی معافی کو جھٹکا بھی نہیں تھا. بہارے پلیز مجھے معاف کر دو. وہ دوبارہ سے اپنے ہاتھ جوڑتی رونے لگی تھی. مامی پلیز ہاتھ مت جوڑے. ان کے ہاتھ کو دوبارہ سے کھول گئی تھی. جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی تب تک میں تم سے معافی مانگتی رہوں گی. وہ کہتی اس کے پیروں کو پکڑ چکی تھی. بہارے نے تڑپ کر اپنے پیر پیچھے کیے تھے. مامی پلیز ایسا مت کریں. میں آپ کو معاف کر چکی ہوں. وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی. عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا تھا. اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے باپ نے کیوں اس کے لیے اس عورت کو چنا تھا. وہی عورت تھی جو اس زندگی میں اس کے لیے سب سے اعلیٰ تھی. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو چکا تھا. اب ساری عمر عیسیٰ کو اسی کے ساتھ رہنا تھا. امتیاز صاحب اور امینہ بیگم بچوں کو دیکھتے مسکرا رہے تھے. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اللہ نے بے شک ان کی سن لی تھی. ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ نصیب کیا تھا. پہلے وقت کتنا بھی کالا کیوں نہ تھا اب ہر جگہ صرف اور صرف روشنی تھی. صحیح کہتے ہیں کہ ہر کالی رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے. بہارے اور عیسیٰ کی زندگی میں وہ روشن صبح آ چکی تھی. اب وہاں سے جا چکا تھا. انہیں زندگی کا سفر اب ایک ساتھ گزارنا تھا. بہت خوشی سے گزارنا تھا. وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا. بہارے نے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند لی تھی. کوئی میرے لیے تم سا نہیں ہو سکتا بہارے. تم عیسیٰ کی زندگی ہو. سکون ہر جگہ محسوس ہوا تھا. ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول. مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں.